नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौज़ू बेहद ख़ास है, अहम है। बच्चों के हक़ में वालिदैन की दुआ और बद्दुआ, ये हमारा आज का मौज़ू है। और हज़रात, दुआ इंसान की तकदीर बदल दिया करती है, तकदीर के फ़ैसले बदल दिया करती है। औलाद के लिए भी हमें कुरान और सुन्नत में दुआएं सिखाई गई हैं। औलाद के लिए हमें हमेशा दुआ करना चाहिए। औलाद नेक हो तो वालिदैन के लिए सदक़ाए जारिया बनती है, लेकिन औलाद अगर बिगड़ी हुई है तो इंसान के लिए अज़ियत और अजाब से कम नहीं होती। इसलिए खुसूसी तौर पर दुआ के लिए, औलाद के लिए दुआएं हमें करनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, मुसाफिर, और मुसाफिर के अलावा वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए, और इसके अलावा मज़लूम की दुआ। तो मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ हम इस सवाल के साथ ही करते हैं कि मौलाना साहब, वालिदैन की जो दुआ होती है अपने बच्चों के हक़ में, वो कितनी अहम होती है और कितनी मौसर होती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, औलाद हर आदमी के लिए एक बहुत सारी उम्मीदों का और बहुत सारी तवक्कुआत का मरकज़ होती है। बेशक। और माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ कभी नहीं देते। बेशक। लेकिन कभी कभी बेख्याली में, बे इरादा माँ बाप तैश में, गुस्से में आकर बद्दुआ भी दे देते हैं। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका आपने अभी जिक्र किया जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, 3 दुआएं वो हैं जो कभी रद्द नहीं की जाती हैं, ज़रूर कबूल की जाती हैं। उसमें एक मुसाफिर की दुआ, और एक मजलूम की दुआ, और एक वालिदैन की दुआ। ख़ास तौर पर हदीस में जो जिक्र है वालिद का है, लेकिन माँ की दुआ उससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है। हाँ। दूसरी अहादीस से ये बात मालूम होती है जी। लेकिन ऐसी नौबत आ जाती है कभी कभी, बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, माँ झुंझला जाती है, गुस्से में आ जाती है, और माँ जैसा वजूद, बाप से भी ज़्यादा कुदरत ने जो शफ़क़त और मोहब्बत रखती है वो माँ के अंदर रखी है जी। और हमने ऐसे नमूने देखे हैं कि माँ जो है गुस्से में आकर बद्दुआ दे देती है अपने बच्चों को। और मौलाना साहब, बद्दुआ ऐसी दे देती है कि वो बहुत संगीन तरह के जुमले होते हैं उसमें। जी हाँ, वो उस वक्त तैश में आके, जो वो मार नहीं सकती उसको, वो कुछ गलत काम कहीं जाकर मर जाए या कुछ इस तरह के जुमले अदा कर देती है, हालांकि दिल से नहीं होता वो। हाँ, नहीं, दिल से भी होता है, उस वक्त दिल से ही होता है, लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि मैंने गलत किया। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है, इमाम ज़मख़शरी तफसीर के भी बड़े आलिम हैं, और ख़ास तौर पर अरबी अदब में उसका बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लामा ज़मख़शरी जी, वो लंगड़े थे, एक टांग उनकी ठीक नहीं थी जी। तो उसका वाक़या यह हुआ था कि एक मरतबा जब छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक चिड़िया पकड़ी और उसके पाँव में डोर बांध के उसे उछालते करते फिर रहे थे। माँ ने बार बार मना किया जी कि जानवर को मत सताओ, छोड़ दो इसे, लेकिन वो नहीं माने और उनको उसका घसीटते रहे। तो उन्होंने कहा कि इसकी टांग टूट जाएगी, ऐसा मत कर। जब भी वो नहीं माने तो उन्होंने कहा तेरी टांग भी ऐसे टूटेगी जैसे इसकी टांग तो तोड़ रहा है। और बाकी बाद में उनकी टांग टूट गई, और वो आरज के नाम से ही मशहूर थे, लंगड़े जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी जो है इस बात की कोशिश करता है, औलाद के साथ अच्छी हमदर्दी रखता है वो जी जी, लेकिन कभी कभी उसकी ज़ुबान से गलत अल्फाज निकल जाते हैं। इसलिए उसको एहतियात करनी चाहिए कि बद्दुआ कभी ना करे। यानी वालिदैन को खास तौर पर इस बात का यही करना चाहिए कि बद्दुआ कभी ना करे बच्चों को जी। कभी ऐसा हो, हमने बाद मोहतात माओं को देखा है, वो कहती हैं अल्लाह तेरा नाश ना करे, यानी नाश भी कह दिया और गुस्सा भी निकल गया, और नाश ना करे भी कह दिया। सही सही। तो इस तरह से अल्फाज को अगर ठीक कर लिया जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आखिर दौर में एक बात फरमाई थी, अल्लाह ताला से दुआ की थी कि परवरदिगार, मैंने अपने उम्मत के किसी आदमी के लिए कोई बद्दुआ की हो, कोई उसे सख्त सुस्त कहा हो,
ایسا کچھ کیا ہو جی تو اسے دعا بنا کر قبول فرما لے. سبحان اللہ. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی, جی. لیکن حضور نے یہ دعا کی کہ کبھی ایسا ہوا ہو تو پروردگار اسے دعا بنا کے قبول فرما لے. تو والدین کو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یوں سمجھیے کہ آپ اپنی اولاد سے جو توقعات رکھتے ہیں, یہ توقع تو آپ بناتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا پاک ان چیزوں کو کامیاب کرتا ہے. تو توقعات قائم کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, تنہائیوں میں ان کی کامیابی, ان کی عزت و سربلندی, ان کے دین و دنیا کے کامیاب ہونے کے لیے ہم دعا کریں اللہ بے تعالیٰ. شک, اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ فرما بردار رہے, اپنے والدین کا کہنا مانے, ان کو غصہ نہ دلائے, طیش نہ دلائے. وہ جتنے جو بھی کام بتاتے ہیں, حالانکہ والدین ہمیشہ اچھے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں, تو والدین کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے. تو دل نہیں دکھے گا تو ان کے دل سے بد دعا نہیں نکلے گی. نہیں, ان کو جتنی ہم راحت پہنچائیں گے وہ دلی دعا نکلے گی, چاہے زبان سے نہ کہیں وہ, لیکن ان کے دل کو جو راحت پہنچے گی اس سے ان کے لیے بہت ساری سہولتیں ہوں. اس سے ایک بات ذہن میں آئی مولانا صاحب, کئی مرتبہ ہمارے جو والدین ہیں ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, تو کئی مرتبہ وہ زبان سے نہیں کہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کا دل دکھ جاتا ہے. یہ دل دکھنا ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ خربوزے پہ چھری گرے تب خربوزے کا نقصان, اور چھری پہ خربوزہ گرے تب خربوزے کا نقصان. دونوں صورتوں میں خربوزے کا نقصان ہوتا ہے. نقصان اولاد جو ہے وہ اس کو وہ غلط کرے, شرارت کرے, کچھ بھی کرے, اگر ماں باپ غلطی پر بھی ہیں تب بھی اس کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. اس کو برداشت ہی کہتا رہنا چاہیے, ان سے معافی مانگنا چاہیے, اور کبھی دل دکھ جائے تو اس کو اسی وقت جو ہے اس کی تلافی کیجیے. بالکل کر لینا چاہیے. بالکل, والدین کا دل تو کسی بھی ماں باپ حالت کے سامنے جو ہے آدمی کی توہین کبھی نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوتی. ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو جب توہین نہیں ہوتی. والدین کے گلے لگ جائیے, سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں, اور وہ جو بد دعا ہے وہ دعا جب گلے سے مل گئے سارا گلا جاتا رہا. بے شک بے شک. چلیے اب اس پر آتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے کس طرح سے دعا کرنی چاہیے. دیکھیے, اولاد کے لیے دعا جو ہے, آپ نمازوں میں ان کے لیے دعا کیجئے, وہ تعلیم کے حاصل کر رہے ہیں اس میں ان کامیابی کے لیے دعا کیجئے, وہ اپنی سروس کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں, آپ ان کے لیے دعا کیجئے, اس کے لیے نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہیے. حالانکہ اس کو سروس ملے گی, چاہے وہ آپ کو بعد میں خیال نہیں رکھے گا, اپنے کاموں میں الجھ جائے گا, اپنی بیوی بچوں میں لگ کے آپ کی طرف سے غفلت برتے گا, وہ کل کی بات ہے. آج آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کی ترقی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے, اس کی صحت مندی کے لیے, اس کے پھلنے پھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کرنے لگتی ہیں, جوا کرنے لگتی ہیں, دوسرے عیبوں میں آ جاتی ہیں, دوسری لتیں ان کو لگ جاتی ہیں. اپنی اولاد کو تمام برائیوں سے پاک کرنے کے لیے کس دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے والدین کی حیثیت سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے کام دعا سے نہیں ہوتے. یہ جو موضوعات آپ نے چھیڑے ہیں یہ نظر رکھنے کے ہیں, بیدار مغزی کے ہیں, ہوشیار رہنے کے ہیں. آپ ماں باپ ہیں, کھلونا نہیں ہے. یہ بچے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دیے ہیں, آپ کے لیے دیے ہیں, یہ کھیلنے کے کھلونے نہیں ہے. کھیلے اور اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے ڈبے میں, اب جب دوبارہ جب کھیلنا ہوگا تو پھر نکالیں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ 24 گھنٹے اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. رات کو دیر تک کسی کام میں لگا ہوا ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ سارے دن, رات کو سوئے گا نہیں تو دن میں کام کیسے کرے گا. اس پہ نظر رکھیے, کہیں اور جا رہے ہیں آ رہے ہیں, یہ ساری تدبیریں کوششیں جب آپ نے کر لی, ان کے ٹائم ٹیبل کو دھیان رکھیے, کس وقت یہ گیا تھا, کب آیا ہے, کیا کہہ کے گیا تھا, کیا کر کے آیا ہے, اس کے چہرے پہ کیا ہے. وہ جو کسی نے شاعر نے کہا ہے نا, نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں سے, پسینہ پہنچیے اپنی جبیں سے. تو چہرہ دیکھ کے بھی پڑھیے کہ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں, کیا قصہ ہے. صحیح بات ہے, اور پورے مطالعہ کرنے کی چیز ہے. اولاد تو مولانا صاحب آزمائش کی چیز ہے, والدین کو اس آزمائش میں کھرا اترنا چاہیے. اس کی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی ہر حرکت پر ہماری نظر ہونی چاہیے, اور اگر ایک غلط جو ہے غلط راستے پہ جاتا ہے تو ہمیں اس کو روکنے کا. اس کے بعد پھر ایک کام یہ آتا ہے, آپ نے اپنی کوشش جب پوری کر لی, نگرانی, دیکھ بھال, سمجھانا, بتانا, نرمی سے, سختی سے, ساری باتیں کرنے کے بعد کبھی انعام دیا, فلاں کام تم کر لو گے ہم تمہیں یہ گفٹ دیں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سائیکل چاہیے, مجھے گھڑی چاہیے, مجھے موبائل چاہیے. انہوں نے کہا موبائل تو ہم نہیں دلوائیں گے, وہ تو تمہاری عادتیں خراب کر دے گا. گھڑی ہم تمہیں دلوائیں گے, لیکن یہ کام جب تم کر لو گے تو ہم تمہیں یہ چیز دیں گے. اس طرح سے ترغیب سے, ترہیب سے, ڈرا کے, لالچ دے کے جو آپ یہ کرتے ہیں, یہ سب کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار
تو نے بچوں کی تربیت میری ذمہ داری بنائی تھی بے شک اور میں اپنی کوشش پوری کر رہا ہوں، لیکن میری کوششیں جاندار اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی مدد میرے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ آپ اپنی مدد فرمائیے، میرے بچوں کی عادتیں ٹھیک کر دیجئے، میں جو کوششیں ان کی تربیت کے لیے کر رہا ہوں، ان کے سدھار کے لیے کر رہا ہوں، ان کے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں تیری مدد کی ضرورت ہے، یہ دعا کریں۔ اور وہ جو ایک دعا ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی ایک دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ قرۃ اعین کا مطلب آنکھیں ٹھنڈی کر دے، ہماری اولاد سے، ہمارے بچوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلیں، عادات اخلاق اچھے ہوں، نیک نامی آئے۔ صحیح۔ کہیں سے بھی پڑوس میں سے لوگ آ رہے ہیں، یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ اطہر صاحب کا ہے، اچھا اسی لیے تو بہت سلیقہ مند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے نیک نامی ملتی ہے ماں باپ کو بھی کہ بچے نے اچھا کام اور کیا، دل کو راحت پہنچتی ہے، جی ہاں، دل کو راحت پہنچتی ہے۔ آدمی کوئی بڑے میاں آ رہے ہیں جی۔ کہ اطہر صاحب آج آپ کے بچے نے جو ہے دل خوش کر دیا، کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج میں جا رہا تھا تو میں ایک دفعہ میرا پاؤں لڑکھڑایا، بوڑھا آدمی ہوں، انہوں نے سہارا بچے نے فوراً ہاتھ پکڑا میرا، اور چچا میاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ بہت دل خوش ہوا، ورنہ میں گر جاتا۔ بے شک، اور مولانا صاحب ہمارا کام کوشش کرنا ہے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ اب چونکہ ہم دعا اور بد دعا ہمارے جو آج کا موضوع ہے دونوں حصے ہیں، میں چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ سہارا دینے کا، اس کے برعکس اگر بات کروں تو ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں اولاد کی شکل میں اور ہمارے والدین بزرگ ہو جاتے ہیں مولانا صاحب، اور جو خاص طور پر شہری کلچر کی میں بات کر رہا ہوں، شہروں کی جو تہذیب ہے بدل چکی ہے، مصروف زندگی ہے، وہاں پر آپ کے کام کاج سے آپ کو ایک تو فرصت نہیں ملتی، شام کو تھکے آرے آتے ہیں تو اپنی بیوی اپنے بچوں میں آپ لگ جاتے ہیں، والدین گھر کے ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں، ان کی طرف آپ کی نظر بھی نہیں اٹھتی ہے، تو ان کے دل سے جو ایک نکلتی ہے، ایک آس ہوتی ہے، ایک آہ نکلتی ہے، مولانا صاحب وہ بھی اثر کرتی ہوگی، اس کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہیے۔ دیکھیے اس درد کو جی 20 سال کا آدمی، 18 سال کا لڑکا، جی 16 سال کا لڑکا نہیں سمجھ بے سکتا، شک جی 30 سال کا لڑکا تھوڑا سا سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد پھر جب وہ باپ بنے گا، جی اس کے بچے اولاد جوان ہوگی اور وہ گھر کے کونے میں بیٹھا ہوگا، اس وقت سمجھے گا، لیکن اس وقت سمجھنے کا وقت گزر چکا جی ہوگا۔ ایک چاہت، ایک بھوک، ایک پیاس ماں باپ کو یہ ہوتی ہے کہ بچہ آئے، ہم اسے چہرہ دیکھ لیں، اس پیاس کا احساس جو ہے ہوتا ہی نہیں، چند گھڑی وہ ہمارے پاس بیٹھ جائے، ہاں ہمارے پاس 2 گھڑی بیٹھے بات کرے۔ وہ باہر سے بچہ آیا، سیدھا اپنے کمرے میں نہیں گیا، جی بچوں کے پاس نہیں گیا، امی کے پاس آ کے امی کیسی طبیعت ہے، پاؤں دبا رہا ہے، جی جی سینے سے لگ گیا ہے، کوئی چیز چاہیے؟ نہیں بیٹا کھانا کھا چکی ہوں میں، جی کچھ ضرورت نہیں، کوئی میٹھا لاؤں، دودھ، کچھ اور؟ یوں کہ نہیں، وہ سب ہو گیا۔ کوئی اور چیز لے کے آیا وہ جو امی کو بہت پسند ہے، کہ آپ کو تل بگا، سردی کا موسم ہے، تل بگا آپ کو بہت پسند ہے، میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، سبحان اللہ، اور اس کے ان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ تو وہ تو دل سے دعا نکلے گی، دل سے اس وقت دعا نکلتی ہے کہ ہماری پسند کا باہر بھی خیال رکھتا ہے۔ جی جی دکان پہ گیا ہوگا، میری پسند اس وقت تو کسے یاد رہی، تو یہ چیز اس کے دل کو راحت پہنچاتی ہے۔ بے شک بے شک، پاپا کے پاس گئے، پہلے ماں کے پاس جائیے، پھر پاپا کے پاس جائیے، جی پاپا طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے، پاؤں دبا دوں، تھکے ہوئے تو بے نہیں شک، ہیں؟ جی جی وہ بھی دعا دے رہے ہیں، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، جی یہ بہت عمدہ قسم کا عطر ہے، آپ جمعے کی نماز کے لیے کل جائیں گے نا تو یہ لے لیجیے، اور آپ اس کو پسند بھی فرماتے ہیں، تو جی بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ دعائیں دی، وہ دعا جو ہے صرف زبانی نہیں ہے، وہ دل کی دعا ہے۔ جی جی، تو ایسی دعائیں لینے کے لیے موقع کی تلاش کیجیے، تلاش کرنی چاہیے، چونکہ یہ دل کی دعائیں ہوتی ہیں۔ عموماً ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چند رسمی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے راستے ہم چل پڑتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، جو میرا تجربہ بھی کہتا ہے کہ مولانا صاحب اگر بزرگوں کی دعائیں ہمیں لینی ہیں، اپنے والدین کی دعائیں ہمیں لینی ہیں، تو جیسا کہ آپ نے پورے یہ رہنمائی ہماری فرمائی، ان کی خدمت کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ان کی خدمت کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال کریں گے، ان کی پسند ناپسند کا خیال کریں گے، ان کی جو خواہش آپ میں دیکھنے کی ہے اس چیز پر اگر آپ کام کریں گے تو یقیناً ان کے دل سے دعا نکلے گی اور وہ اثر کرے گی۔ دل سے جو رات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بے پر شک، نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ دل کی دعا لینے کے یہ مواقع ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب اولاد ہماری فرما بردار ہو، اس کے لیے ہمیں کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کے لیے یہ دعا جو میں نے ابھی بتائی ہے، جی جی، یہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے۔ جی اس کے علاوہ فجر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں، جی اس وقت میں بچوں کے نیک ہونے کے لیے، ان کے صالح ہونے کے لیے جی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں دعائیں، فرض نمازوں کے بعد دعائیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر قبول فرماتا ہے،
وہ دعائیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ان کے ماضی اور مستقبل اور حال کے لیے بے حد اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، والدین کو کسی خاص اوقات میں، کسی خاص وقت میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے اولاد کے لیے؟ کچھ خاص طریقہ؟ بس ایک تو جو وہ باہر نکلتے ہیں، وہ گھر سے جب آدمی نکلتا ہے تو سینکڑوں قسم کے خطرات میں گھستا ہے وہ، جی جی، اس وقت میں دعا کیجیے، اللہ کی حفاظت میں دے دیجیے۔ حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے، فی امان اللہ، جی، اللہ کی امان میں دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ ماں کو، باپ کو جب بچے باہر جا رہے ہوں اس وقت یہ دعا دینی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی باہر جا رہا ہے تو اس کو فی امان اللہ، اللہ تیری حفاظت میں، یہ کہیے۔ اس کے علاوہ کسی اہم کام کے لیے جو آپ بھیج رہے ہیں، بچہ امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے، بچے نے سروس کے لیے کوشش کی ہے، اسے معلوم ہوا کہ فلاں دن انٹرویو کے لیے جانا ہے، مجھے 10 بجے وہاں پہنچنا ہے، تو اب وہ جب نکل رہا ہے تو یہ خاص موقع ہے کہ آپ اس کے لیے دعا دیں، اس لیے کہ یہ جو دعا ہوگی اس کی زندگی بھر کا معاملہ ہے، یہ اس کو اچھی سروس مل جائے، کھانے پینے کے کاموں کے معاملات سے بے فکر ہو جائے، یہ خاص موقع ہوتا ہے۔ جو بھی کوئی اہم موقع ہے زندگی کے کسی مرحلے میں، کسی بھی موڑ پر، اس کو جہاں مدد کی ضرورت ہے، یہ ماں باپ مدد نہیں کر سکتے، لیکن اصل مددگار جو ہے رب العالمین ہے، اس سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے بچے کی مدد فرما، ان کو کامیابی دے۔ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا۔ بے شک بے شک، اور والدین کی دعا میں اثر ہوتا ہے اور ساتھ ہی بد دعا میں بھی اثر ہوتا ہے۔ بد دعا میں بھی اثر ہوتا ہے، دونوں ہی چیزیں، لیکن بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی دل نہ دھک جائے، اور دل دھک جائے تو فوراً معافی مانگ لیجیے۔ بے شک بے شک، کہیں اور تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں فلاں سے معافی کیوں مانگوں، وہاں تو میری ناک کٹ جائے گی، میں نیچا ہو جاؤں گا۔ ماں باپ سے تو آپ ہیں ہی نیچے۔ ارے والدین کو دیکھنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور ان کا دل آزاری ان کی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کہنے کو ترقی کر رہے ہیں، بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی جو تہذیب ہے، اپنے جو آداب ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں مولانا صاحب، اس میں کہیں نہ کہیں ہم پچھڑ رہے ہیں۔ اب بہت ساری مثالیں گئے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ماں باپ کی حیثیت جو ہے، یعنی احتراماً ہم وہ لفظ نہیں بولتے، ورنہ ہمارا جو اپنے ملک میں جو بڑا مکان ہے اس کے لیے ایک چپراسی کی ضرورت ہے ہمیں۔ ایک بڈھا بڑھیا کو ہم نے چپراسی کے طور پر چھوڑ دیا ہے، اور ان کی مدد کے لیے ایک ملازم بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ موقع لگا تو وہ ملازم جنہیں پتہ نہیں کہاں کا ہے، وہ جب موقع لگتا ہے تو ان دونوں بڈھا بڑھیا کی گردن دبا کے اور سب کچھ لے کے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے ہم تو ترقی کر کے اپنے خیال میں ترقی، میرے خیال میں تو یہ تنزل ہے، ترقی کر کے ہم کسی باہر ملک میں چلے گئے، وہاں عیش کر رہے ہیں، ماں باپ کو یہاں اپنے مکان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا ہے، یہاں کھانا پینا ان کو ساری چیزوں کی سہولت دے دی، آپ ہر مہینے ایک موٹی رقم بھی بھیج رہے ہیں، لیکن ان کی وہ بھوک جس کا شروع میں نے ذکر کیا، وہ بھوک اور وہ پیاس کہ آپ کو دیکھیں، آپ نے کسی طرح سے موبائل پہ ان کو اپنا چہرہ بھی دکھا دیا، بات چیت بھی کر رہے ہیں، امی ٹھیک ہیں، آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، ہاں میں دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہو، اچھے ہو، یہ سب کچھ ہے، لیکن وہاں پاس بیٹھ کر جو آپ اس کو راحت پہنچا سکتے تھے، اس کی ٹانگیں دباتے، اس کے دکھ درد کو پوچھتے، یہ بات آپ نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ایک دل دکھتا ہے اور وہ محروم ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں دنیا سے چلے گئے اور بیٹا جو ہے سال 2 سال 4 سال سے باہر ہی آنکھیں ترستی رہتی ہیں، اور آخری وقت میں بھی اپنے بچوں کی جو شکل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن ہم تو دور حاصل میں یہاں تک دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب، اس کے بعد ہم اپنے کالر کی طرف جائیں گے کہ بچے بہت اچھی حالات میں ہیں، اچھے حالت ہے ان کی اگر فنانشل ہم بات کریں، لیکن والدین جو ہیں وہ زکوٰۃ پر ہیں، وہ در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، تو اولاد کو اپنے والدین کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو اولڈ ایج ہومز میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اولاد کی حیثیت سے اپنے والدین ایسے کئی لوگ میری نگاہ میں ہیں، میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ بیچارے جو ہیں ادھر ادھر کی مدد پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اولاد سمجھ رہی ہے کہ ہم بہت ٹھاٹ میں ہیں۔ بے شک یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ بے شک مولانا صاحب، اس بات کا نچوڑ یہی نکلا کہ والدین کو اپنے بچوں کے حق میں ہر حالت میں دعا کرنی چاہیے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں تو ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اسے گریز کرنا چاہیے، اور بچوں کو اپنے والدین کا زبردست احترام کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان کی خدمت کریں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ سب کام کرنے کے نتیجے میں آخرت کا جو بھلا ہوگا وہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے جلد جو چیز حاصل ہوتی ہے دنیا میں، جس چیز کا صلہ انعام ملتا ہے، وہ ماں باپ کو دل خوش کرنے، ان کی خدمت کرنے کا صلہ دنیا ہی میں ملتا ہے۔ آئیے اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ محفوظ صاحب پہلے کالر کی شکل میں ہماری فون لائن پر موجود ہیں، سوال پوچھیں محفوظ صاحب۔ فرمائیں محفوظ صاحب، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. बाआवाज़ बुलंद अपनी बात हम जी. خیریت ہے؟ अल्हम्दुलिल्लाह. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. جی फरमाएं میں महफूज یہ साहब. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو قبرستان تھے جہاں پر ہم ہمارے بوڑھے ماں باپ وغیرہ دفن ہیں وہ دوسروں کے قبرستان تھے, जी. وہاں پہ دفن ہوا کرتے تھے. اب ہم نے 3 بھائی ہیں, ہم تینوں نے اپنے قبرستان لیے ہیں الگ. تو کیا ہم اپنے والد والدہ کی قبر جو ہے وہاں پہ ویسی ہی آج طریقے سے بنوانا چاہتے ہیں اپنے قبرستان میں, تو بنوا سکتے ہیں آپ؟ बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है. जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार आपको महफूज साहब करना होगा. हम बहन बुशरा से बात करेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं. फरमाएं बुशरा साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फरमाएं बुशरा साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अपने टीवी की आवाज़ सबसे पहले बंद कर दीजिए और उसके बाद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए. हाँ ठीक है, आवाज बंद है. जी फरमाएं, क्या सवाल है? हेलो. जी, ग़ालिबन मुझे लगता है कि नेटवर्क में कुछ परेशानी है, वरना हम तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप हमसे बात करें अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद करेंगे तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुंचेगी. 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद है, उनसे उनके सवालात हम सुनते हैं और मौलाना साहब की खिदमत में पेश करते हैं. अलीम साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ. फरमाएं अलीम साहब, क्या सवाल है आपका? अलीम साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए. جی سوال میرا یہ ہے, ہماری ماں مرحوم ہو گئی ہیں تو ان کے نام مکان تھا, ہم 4 بھائی اور 1 بہن ہے, تو اس میں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بہن کا حصہ کتنا ہوا؟ بہن کا حصہ والدہ کی جائیداد میں یا والد کی؟ والدہ کی جائیداد ہے وہ. ٹھیک ہے, والد کا ہی مکان ہے مگر والدہ کا جو مکان تھا وہ ہم بیچ رہے ہیں, 4 بھائی 1 بہن ہے, تو اس میں بہن کا حصہ کتنا ہوا؟ اور سب سمجھ چکے ہیں, بات ہم تک پہنچ گئی نا. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. بہن عائشہ سے بات کریں گے. فرمائیں عائشہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم نے آج خواب دیکھا کہ آج جی ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی ہم نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا سے سانپ ہے, ہم کسی کے یہاں گئے ہیں, ان کے یہاں نکلا ہے جی, وہ ہمارے اوپر بہت حملہ کر رہا ہے. پھر ہم نے جو ہے تو ان سے کہا ہم اندر کسی طرح چلے گئے ہیں, پھر وہ جو ہے تو مروا ہی نہیں سمجھ لو اس سانپ کو. تو پھر بعد میں ایک مسجد میں ہم گئے ہیں, وہاں کچھ بٹ رہا ہے تو ہم نے وہ شیرینی لی ہے. اور دوسری بات میری یہ کہ جسے شکرانے کی نماز پڑھیں تو کس ٹائم پڑھیں؟ شکرانے کی نماز الگ سوال ہو گیا. ٹھیک ہے بہن, آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے, لیکن علیم صاحب کے سوال کے ساتھ آغاز کریں. مولانا صاحب, کیا جو والدہ کی جائیداد میں حصے کی بات کریں, بہن کے حصے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین, 2 لڑکیوں کا اور 1 لڑکے کا حصہ برابر ہوتا ہے. اس طرح سے حصہ کیجئے کہ لڑکیوں کا آدھا اور لڑکے کا پورا, اس طرح سے پورے کو تقسیم کر لیجئے اور دیانتداری سے ہر آدمی ایک دوسرے کو دے دے. جی جی, اب آتے ہیں عائشہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ. انہوں نے جو خواب کا ذکر کیا ہے مولانا صاحب, اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے اس خواب میں 2 پہلو ہیں, دونوں, ایک بہت اچھا ہے, ایک خطرناک ہے. جو سانپ دیکھا ہے وہ تو اچھا نہیں ہے, لیکن یہ اچھی بات ہے اس میں کہ وہ سانپ کسی طرح سے مار دیا گیا ہے اور آپ بغیر کسی خطرے کے گھر کے اندر چلی گئی ہیں. پھر بھی نماز پناہ پڑھ لیجئے 4 یا 6 رکعت اور کچھ صدقہ ضرور کر دیجئے. اور یہ جو مسجد میں کچھ تقسیم ہو رہا تھا اور آپ نے بھی اس میں سے لیا ہے, وہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے. اچھا, ان کا دوسرا سوال نماز شکر کا طریقہ. نماز شکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفل نماز ہوتی ہے, کوئی بڑا کام تمہارا بن گیا ہو, کوئی نعمت حاصل ہوئی ہو, یا یوں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں آدمی کو ہر بات حاصل ہوتی رہتی ہیں, اس لیے کبھی کبھی نماز شکر پڑھنی چاہیے. اور اس کو کوئی وقت مقرر نہیں ہے, بس نہیں جو پڑھنی ہے وہ عصر مغرب بیچ میں نہیں پڑھنی ہے, اور فجر کی اذان سے لے کر صبح سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نہ پڑھیے, باقی کبھی بھی پڑھ لیجیے. اچھا, محفوظ صاحب کا جو سوال ہے ہمارے پاس, والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ جس قبرستان میں ہے, انہوں نے کوئی قبرستان خریدا ہے اپنا, اور اس قبرستان میں وہ اپنے والدین کو کی جو باقیات ہیں یا تو ان کو منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں یا علامتی قبر کی بات کر رہے ہیں. یہ مسئلہ کسی شخص کا نہیں ہے بلکہ قومی مسئلہ ہے. ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیجیے کہ جو قبرستان ہیں ان کی 4 دیواری بنا کر اس کو محفوظ کر دیا جائے, اور جو قبر جہاں بن گئی ہے اس کو وہاں سے ہٹا تو نہیں سکتے, لیکن اس کو وہ اگر مزمحل ہو گئی ہے اور مٹ گئی ہے اس کو درست کر سکتے ہیں, اس میں مٹی چڑھانا
सिर्फ चढ़ाना ही कहते हैं, मूर्ति जी, चढ़ाना, जी। यानी उसको दुरुस्त कर दिया जाए और वहाँ कभी कभी हाजिर होकर कुछ पढ़ के इसाले सवाब करते रहें। लेकिन जो आपने दूसरा ले लिया वो भी ठीक है, उसका भी ध्यान रखिए, लेकिन जो जहाँ दफन है उसको वहीं रहने दें। वहीं रहने दें। बहुत शुक्रिया। रिजवाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल शामिल करते हैं। खैर मक़दम बहन रिजवाना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? रात को मैंने बुरे जनावर को देखा है ख्वाब में, क्या उसका मसला क्या है जरा बताइए। ख्वाब मौलाना में? साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। और बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बहन मुमताज़ से भी उनका सवाल हम ले लें। बताएं मुमताज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बताएं मुमताज़ साहिबा क्या ये जानना? जो ये मौलाना साहब बताते हैं या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ने को 40 दिन असर के बाद, तो 40 ही दिन पढ़ना है या और ज्यादा भी पढ़ सकते हैं? ये बताएं किस लिए पढ़ना और चाहती एक हैं ख्वाब आप? के बारे में बता दें। 2 दिन से मुझे ऐसे मकान बनते हुए दिखाई देख रहा है मेरे माँ के गाँव में। और मकान मैं ये पर। कह रही हूँ कि मस्जिद के मीनार के सामने मतलब मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही बहुत अच्छी। और मैं कह रही कि ये मीनार भी दिख रहा है, मस्जिद के सामने बिल्डिंग बन रही है। ठीक है बहन, क्या है मतलब ये? बिल्कुल मौलाना साहब की हम रहनुमाई इस ताल्लुक़ से देते हैं। ख्वाब का ही जिक्र कर रही हैं मौलाना साहब, मकान बनते हुए देखा है और मस्जिद के सामने मकान बन रहा है। ग़ालिबन इनका ख्याल ये है कि वो इनका मकान बन रहा है, ऐसा उनको। जी देखिए एक बात मैं बता दूं सिर्फ इत्तला के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी यही ताबीर है। कभी कभी मकान बनने की ताबीर जो है वो कब्र बनने से होती है। अल्लाह ना करे कि आप ऐसा कुछ हो, लेकिन मकान बनना आम तौर पर हालात का बेहतर होना होता है। उम्मीद है आपके लिए इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब अच्छा है, बेहतर है। चलिए अब बात करेंगे रिजवाना साहिबा का जो सवाल है जानवर का जो उन्होंने जिक्र किया है। वो चीज़ देखना अच्छा नहीं है, आप उसके लिए नमाज पनाह भी पढ़ लीजिए और कुछ सदका जरूर निकाल दीजिए। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब बहन रिजवाना को भी मिल गया है। तमाम नाजरीन से इससे पहले कि हम अगले कॉलर से बात करें, ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट की आवाज़ उतनी देर के लिए आप बंद कर दें जितनी देर हमारी और आपकी बात चल रही है, तभी हमारी आपसे बात मुमकिन हो पाएगी। दुआओं के बारे में कहा जाता है कि दुआएं फ़ैसले बदल दिया करती हैं। हमने आज वालिदैन के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की हैं, तो दुआएं बहुत असर रखती हैं और दुआएं हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन एक कॉलर आ गई है, इससे पहले कि मज़ीद मैं बातों का सिलसिला आगे बढ़ाऊँ, शहनाज साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका शहनाज साहिबा। जी मैं ख्वाब की ताबीर पूछना चाह रही थी। जी बहन बताएं। हाँ, वो ख्वाब में मेरे ऐसा है जैसे मेरा एक देवर मरा हुआ है और वो गले मिल रहा। देवर हकीकत में तो आपके साथ है ना? नहीं, इंतकाल हो नहीं, इंतकाल वो कर मरे गए हुए हैं जी। वो गले मिल रहे हैं। मौलाना साहब इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? इससे पहले कि आप आपकी रहनुमाई पहुंचे, एहसन साहब भी हमारी फ़ोन लाइन पर आ गए हैं, जल्दी से उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका एहसन। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं एहसन साहब। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं क्या सवाल है? जी मेरा ये सवाल है, अगर माँ बाप बदुआ दे और वापस लेना चाहे तो ले सकते? वालिदैन अगर बदो, बिल्कुल आपका सवाल हमने नोट करेगी, बल्कि यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं मौलाना साहब। जी ये अच्छी बात है और उसके लिए वो वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो कहें परवरदिगार मेरी ज़ुबान से जो फला वक्त एक बात निकली थी अपने बच्चे के या बच्ची के लिए, मैं उसको वापस लेता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ, उसको कबूल न फरमा बल्कि उनको राहत और सुकून दे। ये उनको करना चाहिए। और माँ बाप बच्चों को अगर ये पता चल गया कि बाबा ने हमारे लिए या माँ ने बद्दुआ दी है तो उनसे माफ़ी मांगे और उनके दिल को खुश करने की कोशिश करें। सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है, जो दिल दुखा है उसकी तलाफ़ी ये है कि उनको कोई चीज़ देकर या किसी तरह से उनकी खिदमत करके उनको राहत पहुंचाकर उनके दिल को खुशी करें। बहुत शुक्रिया। हसीना साहिबा का सवाल शामिल करते हैं। बताएं बहन क्या सवाल है? हसीना साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मेरा कर्जा है, कर्जा मतलब 10-15 साल से है। मुझे मतलब कर्जे का कुछ रास्ता नहीं बन रहा। मौलाना साहब जो भी दुआ बताते हैं वो मैं पढ़ती हूँ। करीबन 10 साल से मैं नमाज की पाबंदी भी करती हूँ। कभी कभार मतलब इशा की मेरी नहीं होती है, लेकिन मैं भी बहुत परेशान हूँ। कर्जे का मेरा कुछ रास्ता ही नहीं बन रहा है। कर्ज उतर नहीं पा रहा, ये कहना चाहती हैं? जी जी। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। बहन तबस्सुम से और बात कर लें। बताएं तबस्सुम साहिबा, अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। मौलाना साहब से हमें पूछना था, एक तो हमारे साथ बहुत परेशानी है और हमारे सिर बहुत कर्ज है। कर्ज है और परेशानी है, ये सवाल है ना? और मेरे जो ख्वाब में मतलब 2-3 बार इस तरह दिखा के पुलाव में मतलब बना रही है और बांट रही बच्चों को। क्या बना रही? पुलाव बना रही है।
جی جی بہن، اب مولانا صاحب کی بات غور سے سنیے گا. جی مولانا صاحب. بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پلاؤ بنا کر جو بھی آپ کی گنجائش ہے، جتنی بھی ہے 2 کلو 4 کلو 10 کلو آدھا کلو، وہ بنا کر اور بچوں کو تقسیم کیجئے، غربا کو کھلائیے. اس طرح سے آپ کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے. اچھا، قرض اور پریشانی کا جو تعلق ہے وہ دونوں باتیں آپ سمجھ لیجیے. ایک بات میں ضروری بتا دوں، کبھی کبھی ہم اللہ سے دعا تو کرتے رہتے ہیں جی، لیکن جو کھانے کا معیار ہمارا ہے اس میں کمی نہیں کرتے، کپڑے جس شان کے ہم پہنتے ہیں اس میں کمی نہیں کرتے، دینے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارا اگر 10,000 روپے مہینہ کا خرچہ ہے تو ہم 10,000 روپے مہینہ لازماً خرچ کریں ہیں اپنے گھر کے اوپر، بچائیں گے نہیں اس میں سے بچاتے نہیں ہیں. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. حدیث کی دعا ہے. حضور فرماتے ہیں کوہ صبیر کے برابر بھی، پہاڑوں کے برابر بھی اگر قرضہ ہے تو ادا ہو جائے گا، لیکن ادا کرنے کی کوشش آپ کہاں تک کر رہے ہیں؟ بے شک کوشش تو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اپنے خرچے کچھ نہ کچھ گھٹائیے تو اللہ کو پتا چلے کہ واقعی یہ بچہ ایمانداری سے، یہ لڑکی یا لڑکا یا یہ آدمی یا یہ عورت ایمانداری سے قرض ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ دعا تو کر رہے ہیں، قرضہ ادا کرنے کی کوشش کر نہیں رہے ہیں. الگ سے کہیں سے کوئی آمدنی ہو جائے تو آپ قرضہ ادا کریں گے، نہیں ہوگی تو 10 سال ہو گئے نہیں کر رہے. صحیح، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کوشش بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کیجئے، کچھ بچت کیجئے. اگر آپ 50,000 کسی کے ہیں، 50,000 ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو 2,000 5,000 اس مہینے میں بھائی میں اکٹھا نہیں دے سکتا ہوں، میرے حالات ایسے ہیں، 2,000 کر کے 5,000 کر کے دے دوں گا. اس طرح دیجئے، اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ فکر مند ہے. اب وہ بیچارہ مایوس ہو کے بیٹھا ہوا ہے، آپ دعا تو کر رہے ہیں لیکن کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. مولانا صاحب اگر دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرے تو کون سی دعا؟ دعا تو ابھی میں نے بتایا نا، اور اب سے پہلے میں بتا چکا ہوں، اس لیے انہوں نے دعا نہیں پوچھی ہے. جی جی، دعا حدیث شریف میں آتی ہے جو بھی میں نے پڑھی تھی. یہ دعا حدیث شریف کی بہت ہی اہم دعا ہے، بہت مشہور دعا ہے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ حدیث شریف کی دعا ہے، یہ پڑھیے. اور تیسرے پارے میں ایک قرآن مجید کی آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ آیت بھی دعا بھی ہے اور قرضہ ادا کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. سائرہ صاحبہ منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ، ان کا سوال پہلے نوٹ کر لیتے ہیں. بتائیں سائرہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، رحمتوں کی بارشوں سے نوازے اور بہت خوش رکھے آپ لوگ کو، ممتاز عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین بہن، آمین آمین ثم آمین. بتائیں بہن. میرا بس ایک ہی سوال ہے، بس اس کو پورا سن لیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. وہ میرے پاپا نے فون کر کے مجھ سے کہیے جے پور سے کہ اپنے مولانا صاحب سے ہی سوال پوچھنا. جی ہمیں نا 3 بہن اور 1 بھائی ہیں. تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، ہم اپنے سسرالوں میں ہیں. مگر ایک بہن کی شادی جو ہوئی تھی اس کا ڈیوورس ہو گئی تھی. اس کا ایک بچہ ہے، وہ پیئر میں ہی دیتا ہے. ہمارے امی کا انتقال ہو گیا ہے. ایک ہی بھائی ہیں. دوسری سے جو شادی کری تو اس سے 2 لڑکے ہیں، وہ بھی پیئر میں رہتے ہیں. میری بہن بھی پیئر میں رہتی ہے کیونکہ ان کے شوہر دوسرے جو ہے نا وہ دارو پیتے ہیں اور وہ بہت پریشان کرتے ہیں، نہ خرچہ دیتے ہیں نہ پانی دیتے ہیں. تو وہ ہمارے گھر پہ رہتی ہے. تو ہماری بھابھی ہمارا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ پیئر میں. وہ کہتی ہیں جب تک تم اپنے باپ کو اپنی بہنوں کو گھر سے نہیں نکالو گے میں گھر میں نہیں آؤں گی، اور مکان اپنے نام کرو تب میں گھر میں آؤں گی، نہیں دیا تو پھر ان کو کرایہ پہ بھیجو. بھائی سونے کا نوالے کھلاتے ہیں والد صاحب کو، مگر ایسے تو قربان ادا کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. آپ بتائیے بیچارے وہ کیا کریں، اکیلے بیچارے والد صاحب ہے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے. آپ بتائیے وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ بہن آپ کی بات مکمل طور پر مولانا صاحب کے ذہن میں آ گئی ہے، اور مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ مولانا صاحب ناظمہ صاحبہ سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس بات کو آپ بالکل ذہن میں رکھیے گا. ناظمہ صاحبہ کا سوال ہم جان لیں. کیا سوال ہے ناظمہ صاحبہ؟ ناظمہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے بہن. غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مولانا صاحب سائرہ صاحبہ کا سوال آپ کے حوالے ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ بچی جس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں، وہ باپ کے گھر نہ آئے تو کہاں جائے گی بیچارے؟ ٹوٹا باسن کسیرے کے، ایک کہاوت ہے ہماری ہندی کی پرانی، کہ برتن جب ٹوٹ جاتا ہے تو برتن بنانے والے کے پاس ہی واپس پہنچاتے ہیں اسے، اور کہاں جائے گا وہ. اس لیے ان بھاوجوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور گھر کے دوسرے افراد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بچی بے سہارا ہو کر یہاں آ گئی ہے اس کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ان کے والد کو بھی چاہیے، ان کے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جلد سے جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں. یہ مسئلے پیدا ضرور ہوتے ہیں جب یہ کام نہیں کیا جاتا. اور ان کے بھاوجوں کو بھی تھوڑا سا نرم دلی کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے. ایسی شرط نہ لگائیں
ایک تو باپ کو گھر سے نکالنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے، غلط ہے، وہ تو نہیں نکال سکتے، لیکن اس بچی کو جو طلاق ہو کر یا بیوہ ہو کر اپنے گھر پہ آ جاتی ہے اس کے لیے بھی کوئی بندوبست کرنا چاہیے. اور بچوں کی عادتیں جو خراب ہوئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی دخل ہے کہ ان کے گھر والوں نے، اس کی والدہ نے وقت پہ ان کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی. اب بھی کوشش کیجئے، سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ ان کو بری عادتوں سے بچایا جائے، ورنہ اوروں کے لیے جو مسئلہ بنے ہوئے ہیں کل اپنی زندگی میں ان کے لیے مسئلہ بن جائے گی. اس لیے ان کو بھی سنبھالنے کی کوشش کیجئے. اور سب گھر والے نماز حاجت پڑھ کر اور نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ پروردگار خاندان کے اندر جو الجھن پیدا ہو گئی ہے غیب سے ایسی صورتیں پیدا فرما دے کہ یہ پریشانی ختم ہو جائے. آمین. تو لہٰذا اب بھابھی اگر پروگرام دیکھ رہی ہیں تو ان سے ہماری درخواست یہی ہے کہ وہ اپنا گھر یعنی سسرال ہوتی ہے شادی کے بعد، مائکہ نہیں ہوتا ہے، اپنے سسرال میں جائیں، اپنے پورے گھر کو سنبھالیں، محبتوں سے نوازیں اور محبتیں حاصل کریں. ایک بات اور ہے جو اس وقت میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں اس کو اپنا آخری سہارا سمجھ کے واپس چلی گئی ہیں وہاں بھی یہ مسئلہ بن سکتی ہیں دوسروں کے لیے. صحیح بات ہے. تو اس طرح کا ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے کہ دونوں گھر آباد رہنے چاہیے. سالار صاحب منتظر ہیں، فرمائیں سالار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ گھر میں جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 مہینے 3 مہینے کا، اور کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کیا بچہ خوبصورت دکھ رہا ہے، یا پھر کم عمر کا ہے پھر بھی بہت بڑا دکھ رہا ہے، ان کے جانے کے بعد میں اسے کچھ رونا یا تکلیف شروع ہو جاتی، تو وہ صورت میں ہم کیا کریں؟ دوسرا سوال یہ، ہلو جی دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے جوا میں جیتی ہوئی رقم کسی بیمار آدمی کو دے سکتے ہیں کیا؟ جوئے کی رقم بیمار کو دینا. ٹھیک ہے سالار صاحب، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. بہن ساجدہ سے اور ہم ان کا سوال جان لیں. بتائیں ساجدہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. بھائی جان میں جو ہوں نا، سادہ میرا نام ہے، میں صرف سوتی ہوں تو مجھے سانپ دکھائی دیتا ہے، سانپ میرے اوپر آ جاتا ہے خواب میں، اور سانپ جب بھی آتا ہے تبھی ایسے ہی کہ جیسے مجھے کاٹ لے گا. ہر وقت مجھے سانپ پریشان کرتے رہتا ہے. بہت شکریہ. میرا دوسرا سوال ہے جی، میرا طبیعت نہیں ٹھیک رہتا، میں ہر وقت دوائی کھاتی رہتی ہوں اور بیمار رہتی ہوں. اگر چیک اپ کراتے ہیں تو کوئی بیماری بھی نہیں نکلتا. بالکل بہن ساجدہ صاحبہ، آپ کی دونوں باتیں ہم نے سن لی ہے. اب مولانا صاحب کی بات بہت غور سے سنیے گا. مولانا صاحب دونوں سوال آپ کے حوالے ہیں اور بہن کی رہنمائی آپ تفصیل سے فرمائیں. دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جی، وہ جو خواب میں سانپ نظر آتا ہے وہ اوپری اثرات ہیں بغیر کسی شک شبے کے، وہ اوپری اثرات ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے. اور دوا کام اس لیے نہیں کرتی کہ وہ بیماری کا معاملہ ہی نہیں ہے جی، اس لیے اسے دور کرنے کے لیے اپائے کیجئے، اور اس میں کسی اچھے عامل کی خدمات حاصل ہو سکے تو وہ کیجئے. اور کم سے کم آپ سورہ بقرہ خود پڑھیے یا گھر میں کوئی پڑھے، اور گھر کے چاروں کونوں میں 3 دن تک صبح شام اذان کہلوائیے، ہلکی آواز میں جو گھر کے اندر آواز رہے یہ اذان کہلوائیے، سورہ بقرہ پڑھیے، اور کوئی عامل مل جائے تو وہ کرنے کی کوشش کیجئے. اور ایک رقیہ شرعیہ کے نام سے ایک عرب قاری صاحب ہیں کوئی، انہوں نے کچھ آیتیں مخصوص پڑھی ہیں، یہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا اور موبائلوں سے بھی ایک دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، وہ سننے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. اب بہن شہناز کا ایک سوال ہمارے پاس جمع ہے. مولانا صاحب، دیور کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا ہے یا دیکھتی ہیں اور گلے سے لگتے ہوئے دیکھا ہے، تو کس طرف اشارہ ہے اس خواب کا؟ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، پھر بھی آپ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیجئے، کچھ کھانا وانا غربا مساکین کو کھلا کر اس کا ثواب انہیں پہنچا دیجئے، کچھ پڑھ کر بھی ان کو بھیجئے جی، اور اپنے خیر و عافیت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیے. آئیے 2 کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. شیبہ صاحبہ ہے اور زبیر صاحب ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے بہن شیبہ؟ جی سیما نام ہے. جی سیما صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک تو میرا خواب ہے جی آج ہی دیکھا ہے میں نے کہ میرا بچہ ہے 3 سال کا. بابا سے بلند اپنی بات کہہ دیں تو مناسب ہوگا. جی بڑا بیٹا مار ہے 3 سال کا ہے. ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی ہم کہہ رہے ہیں میرا بڑا بیٹا 3 سال کا ہے جی، بیمار ہے. چھوٹا بیٹا 6 مہینے کا ہے. جی آگے آگے آپ اپنی بات مکمل کیجئے. ہم آپ کو سن رہے ہیں. کبھی کبھی یہ خواب دیکھتے ہیں جو 3 سال کا بچہ ہے نا، تو جیسے کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو دودھ پلانے لگے، پھر ہمیں ایک دم سے یاد آتا ہے کہ اس کی تو 2 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی ہے تو ہم غلط کرنے لگے.
تو یہ خواب ہم کو کیوں آتا ہے؟ 2 بار ایسا آ چکا ہے. 2 بار ایسا ہوا ہے آپ کو احساس ہے خواب میں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا خواب ہم تک پہنچ. جی، اور دوسرا میری کمر میں درد بہت رہتا ہے. کمر میں درد رہتا ہے. شکریہ بہن، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. زبیر صاحب سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں زبیر صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام زبیر صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کاروبار تو بڑھیا چلتا ہے، لیکن جب ترقی کی طرف جاتا ہے تو پھر پیچھے کو آ جاتا ہے. اور میں نے اس چکر میں نوکری بھی کر لی. اگر نوکری میں ترقی کا ٹائم آیا تو وہ نوکری چھوڑ دی وہاں سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے پریشانی ہر وقت رہتی ہے اور میرے اوپر قرض رہتا ہے اسی چکر میں. مولانا صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل. انہوں نے کہا یہ کہ میں نے نوکری چھوڑ دی. جب نوکری کی اس کے بعد یہ نہیں کہہ رہے کہ نوکری ختم ہو گئی، کہہ رہے نوکری چھوڑ دی. تو چھوڑ کیوں دی؟ کچھ اس طرح کے مجھے لگتا ہے وجوہات ایسے. ان کا کہنا ہے کہ ترقی ہوتی ہے اور وہ تنزل کی طرف چلی جاتی ہے. ہاں بس اس کے لیے پوری کہانی تو ہم پوری ان کے حالات سنے تو سمجھ میں آئے کیا بات ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ نوکری کی پھر اس کے بعد خود ہی چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ کہ ان کی طبیعت ہی بعد میں کام کے لیے نہیں چاہتی. بات میں تضاد ہے. ہاں تو نہیں، بات میں تضاد نہیں، مزاج ان کا جو ہے پھر ساتھ نہیں دیتا کسی چیز کے. کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں پھر طبیعت نہیں چلتی. نوکری کرتے ہیں، اس میں طبیعت نہیں چلتی. یہ کچھ طبیعت کی بات ہے. یہ مستقل مزاجی نماز پناہ پڑھیے اور سورہ بقرہ پڑھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنی طبیعت ہی آدمی کے اپنے مزاج کا ساتھ نہیں دیتی، اپنے تقاضوں کو ساتھ نہیں دیتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 313 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. سیما صاحبہ کے 2 سوال ہیں. ایک تو خواب کی شکل میں آپ کے پاس ہے مولانا صاحب، جو بچوں کو خواب میں وہ دیکھتی ہیں، اور وہ پورا میں سمجھ نہیں سکا. 2 سال کا بچہ بتا رہی ہیں وہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میعاد ختم ہونے کی بات ہوتی ہے، جب اتنی مدت تک ہم دودھ پلا سکتے ہیں اور اس کے بعد نہیں پلا سکتے، تو وہ احساس ان کو خواب میں نظر آتا ہے. اس کا نچوڑ یہ ہے اس بات کا. قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جو دودھ پورا پلانا چاہتے ہیں ان کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے. جی جی. اگر بچہ بڑا ہے لیکن ان کو نظر آتا ہے اسی حالت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. بچہ جو ہے اس کو جتنی توجہ، تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد توجہ کم ہوتی جاتی ہے نا ماں باپ کی. جی جی. اس کو بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. اس کے کھانے پینے، اس کے آرام راحت پر ذرا خاص توجہ دیجیے. بچہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جو ہم ہلکی کر دے جاتے ہیں اپنی توجہ، وہ نہ کیجیے. 3-4 سوال ابھی باقی ہیں اور 2 کالر بھی منتظر ہیں. جلدی سے ہم چاہتے ہیں کہ کمر درد کی لیے بھی کوئی دعا جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو کچھ خدا نہ خواستہ سفید پانی کی شکایت ہے، اس کے لیے کچھ دوا دارو کریں. اور اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. یہ دعا تو اور تھوڑی سی لمبی بھی ہے لیکن اتنا یہ پڑھ لیا کریں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. ہمارے پاس 3 سوال ہیں. پہلے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. حسینہ صاحبہ کا قرض کے تعلق سے ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کے لیے وہ تو ہم نے ابھی بتا دیا. اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ دونوں کے لیے قرض کی وہی چیز ہے. مولانا صاحب دہرا دیں، بہن منتظر ہوں گی. دیکھیے ابھی ہم نے بتایا تھا کہ قرض جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے دعا کرنا تو ٹھیک ہے. دعا ہم نے 2 بتائی ہیں ابھی. ایک قرآن شریف کی قل اللہم پوری آیت پڑھ کے سنائی ہے، اور ایک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک. جو پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ ادا کرا دے گا. وہ حدیث شریف کی دعا ہے، وہ دونوں پڑھیے. لیکن ان دونوں چیزوں سے زیادہ ضروری آپ ہی کے لیے نہیں، ہر وہ آدمی جو قرض لیے بیٹھا ہے کسی کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں سے کوئی الگ سے رقم آئے گی تو ہم وہ قرض ادا کریں گے. یہ کبھی نہ سوچئے. اپنے حالات میں تھوڑا سا کٹوتی کیجئے، کھانے میں، لباس میں، دوست احباب کی تفریحات میں، شادی کے تحفے دینے میں کچھ کم کیجئے اور قرضہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے. دعا صرف کافی نہیں ہے. بے شک دعا اور دوا دونوں ضروری ہے. سالار صاحب کے 2 سوال ہیں. ایک تو کہتے ہیں گھر میں 2-3 مہینے کا اگر خوبصورت بچہ ہے اس کی تعریف کرتے ہیں لوگ. دیکھیے ماں باپ کو چاہیے کہ ہر آنے جانے والوں کے سامنے چھوٹے بچوں کو نہ لائیں. مختلف قسم کی شکایتیں ہوتی ہیں. نظر لگ جاتی ہے اور نظر لگنے کے بعد پھر وہ رونا دھونا جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت ان کو چاہیے کہ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں یا پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. لیکن اس سے بھی پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہر آدمی کے سامنے اپنے بچوں کو نہ لایا جائے. کھاتے پیتے، آرام کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے بچے اچھل رہے ہیں، کود کر رہے ہیں. اس کا بچہ بیمار پڑا رہتا ہے بیچارہ، وہ سوچے گا دیکھو کیسے اچھل کود رہے ہیں، ہمارا بچہ تو ہر وقت بستر پہ پڑا رہتا ہے. تو نظر ضرور لگے گی. صحیح، تو اس سے گریز کرنا چاہیے.
इनका दूसरा सवाल, जुए की रकम बीमार को अगर दे दें? देखिए, पहली बात तो यह है कि जुए से परहेज करना जरूरी है। अगर कोई आदमी ये सोचे कि जुआ खेलता हूँ और जो रकम आएगी मैं अपने काम में नहीं लूंगा, किसी गरीब को दे दूंगा, इस नियत से अगर जुआ खेल रहा है तो हराम है, गुनाह है। बीमार का मामला अल्लाह ताला वो जाने, वो कहीं करेगा उसका इंतजाम। आपको हराम कमाई करके जुआ उसके गरीब की मदद नहीं करनी है। लेकिन आप छोड़ चुके हैं जुआ और आपके पास कुछ ऐसी रकम रखी है या सूद की या कोई नाजायज रकम रखी है और आप सोच रहे हैं इसको मैं क्या करूं, तो वो किसी गरीब बीमार को दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नासरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नासरीन, राह नजात में आज के लिए बस इतना ही। मुलाहिजा कीजिएगा, मुझे यानी अतहर को यहीं इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।